अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीडीएम की जमातें हुकूमत गिराने की बजाय एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई हैं और एक दूसरे को चार्जशीट और शोकाज नोटिसेस भेजने का ऐलान किया है। चार्जशीट करना शुरू कर दिया है। पीडीएम की जो 5 जमातें हैं सेनेट में, JUI, नून लीग, BNP मैंगल, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी, इन्होंने गुज़श्ता रोज़ जो इजलास किया था उसमें ये ऐलान किया कि पीपल्स पार्टी को शोकाज नोटिस किया जाएगा, भेजा जाएगा और मौलाना फजल रहमान जो पीडीएम के सरबराह हैं उन्हें दरख्वास्त की जाएगी पीडीएम के सरबराही इजलास में कि पीपल्स पार्टी से पूछा जाए और जो चार्जशीट है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ वो उनको दी जाएगी। उसके जवाब में आज पीपल्स पार्टी ने फिर इन जमातों के ख़िलाफ़ चार्जशीट जारी कर दी है। शाज़िया मरी पीपल्स पार्टी की इतलात सेक्रेटरी हैं, उन्होंने चार्जशीट किया है नून लीग को और बाकी जमातों को कि इन्होंने खुफिया इजलास बुलाया। खुफिया लफ्ज़ यूज़ किया है कि इन्होंने खुफिया इजलास बुलाया है ANP और पीपल्स पार्टी के बग़ैर। सवालात में आज कुछ उठाऊंगा कि कौन गलत कर रहा है, कौन दुरुस्त कर रहा है, ये फ़ैसला आप कर लीजिएगा। पहल किसने की है, गलतियां किसने की हैं, कमिटमेंट किसने तोड़ी है, मैं थोड़ा सा कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखूंगा। लेकिन मैं पहले शाज़िया मरी का मैं चाहूँगा कि पहले आपको बयान पढ़कर सुनाऊं, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी के फ़ैसले आपको गिनवाऊंगा। जो गलतियां मेरी नज़र में पीपल्स पार्टी ने की हैं, कमिटमेंट तोड़ी है, वो भी बताऊंगा और जो चार्जशीट इनकी है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ या पीपल्स पार्टी की इनके ख़िलाफ़, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पीपल्स पार्टी की चार्जशीट जो है वो ये है जो शाज़िया मरी ने जारी की है बयान की सूरत में कि मुस्लिम लीग नून अगर पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ चार्जशीट लाएगी तो हमारे पास भी नून लीग के लिए एक चार्जशीट है। ये शाज़िया मरी साहबा कह रही हैं। पीपल्स पार्टी और ANP PDM इजलास में सवाल करेंगी कि अपोजिशन इत्तेहाद की मखसूस जमातों का खुफिया इजलास क्यों बुलाया गया। ये अल्फाज देख लें, खुफिया इजलास और मखसूस जमातें, और फिर कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और ANP। भाई ANP तो खुद बयान जारी करे ना। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि ANP पीपल्स पार्टी की ज़ैली तंजीम बन चुकी है। मैंने कई व्लॉग्स में ये कहा है कि ऐसा लग रहा होता है कि ANP के फ़ैसले भी पीपल्स पार्टी कर रही होती है। जब ये यूसुफ रज़ा गिलानी को इन्होंने वोट दिया तो उस वक़्त मैंने यही कहा था। आज ये साबित हो रहा है। शाज़िया मरी इत्तलात सेक्रेटरी हैं पीपल्स पार्टी की और बयान जारी कर रही हैं ANP का भी, तो आप समझ लेना कि ANP के वो कहाँ खड़ी है। तो शाज़िया मरी साहिबा कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी और ANP PDM इजलास में सवाल करेंगी कि अपोजिशन इत्तेहाद की मखसूस जमातों का खुफिया इजलास क्यों बुलाया गया। PDM हुकूमत के ख़िलाफ़ इत्तेहाद का नाम है, उसे अपोजिशन पार्टियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की नून लीग को वजाहत देना होगी। यानी ये इल्ज़ाम बिलावल भुट्टो ने भी आज खैरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कायम अली शाह साहब के घर में जिलानी हाउस पे। उसमें भी उन्होंने कहा है कि अपोजिशन एक दूसरे की अपोजिशन कर रही है। तो नून लीग से ये पूछा जाएगा पीपल्स पार्टी की जानिब से कि वो अपोजिशन जमातों को अपोजिशन के ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल क्यों कर रही है हुकूमत के बजाय। हम PDM सरबराह से सवाल करेंगे कि अपोजिशन का इत्तेहाद अपोजिशन पार्टियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश क्यों हो रही है। पीपल्स पार्टी सवाल करेगी कि किसकी एमा पर PTI हुकूमत के बजाय PTI हुकूमत बचाने के लिए इस्तीफ़ों पर अचानक ज़ोर देकर लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ साजिश की गई। इस्तीफ़े देने से PTI हुकूमत कैसे बचेगी, ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया कि पीपल्स पार्टी सवाल करेगी कि किसकी एमा पर PTI हुकूमत को बचाने के लिए इस्तीफ़ों पर अचानक ज़ोर देकर लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ साजिश की गई।
استعفوں سے حکومت کیسے بچے گی، یہ مجھے کوئی سمجھائے دوست، یا شازیہ مری یا پیپلز پارٹی۔ اگر استعفے اتنے ضروری تھے تو نون لیگ ابھی تک اسمبلیوں میں بیٹھی کیوں ہے؟ او بھائی یہ تو پی ڈی ایم نے فیصلہ کرنا ہے، کسی بھی جماعت نے، نون لیگ نے، میں نون لیگ کا وکیل نہیں ہوں یا کسی اور جماعت کا بھی وکیل نہیں ہوں، کسی کا بھی، لیکن یہ تو کسی جماعت نے اعلان نہیں کیا کہ ہم اکیلے استعفے دیں گے، یہ تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے فیصلہ ہونا ہے۔ نون لیگ کیوں دے گی استعفے، یا جے یو آئی کیوں دے گی؟ اگر دینے ہوتے تو حلف نہ لیتے شروع میں، مولانا اکیلے اگر فیصلہ کرنا ہوتا تو مولانا نے بھی اکیلے فیصلہ نہیں کیا، نون لیگ بھی نہیں کرنا چاہتی۔ تو اب یہ سوال تو بنتا ہی نہیں ہے۔ جو چارج شیٹ خانہ پوری کی ہے، میرا خیال ہے ایک فارملٹی پیپلز پارٹی نے کی ہے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک طرف پی پی کے بغیر اپوزیشن اتحاد چلانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور دوسری جانب پی پی کے بغیر نون لیگ استعفے دینے کو تیار نہیں ہے۔ بھائی میں پھر سے کہہ رہا ہوں، وہی بات رپیٹ کی ہے انہوں نے۔ نون لیگ کب کہہ رہی ہے کہ ہم استعفے اکیلے دیں گے؟ یہ تو پی ڈی ایم نے اتحاد بنا تھا، تب پی ڈی ایم نے فیصلہ کرنا ہے نا، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے سب جماعتوں نے مل کر فیصلہ کرنا ہے۔ نون لیگ استعفے کیوں دے بھائی؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ پیپلز پارٹی نے کیا جاری کرایا ہے چارج شیٹ۔ اگر باپ کے باپ کا ہم پر ہاتھ ہوتا تو آصف علی زرداری کے خلاف کیسز کھولنے کی باتیں نہ کی جا رہی ہوتی۔ یہ لاجک اس میں کچھ ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو آصف علی زرداری کے خلاف کیسز کھولنے کی باتیں ہیں، اس کے پیچھے بھی کچھ کوئی اور کہانی بھی ہو سکتی ہے، صرف یہ نہیں ہو سکتا۔ الگ الگ محاذوں پہ ڈیل چل رہی ہوتی ہے، الگ الگ معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دینے والے تمام سینیٹرز آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے ہیں، اور آزاد سینیٹرز کو باپ کا ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا نون لیگ کا بچگانہ رویہ ہے۔ اگر نون لیگ کو، مجھے نہیں پتا کہ میں اس پہ کیا جواب دوں، لیکن پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ حکومت نے دیے ہیں، وہ باپ کے ہیں سینیٹرز، باپ میں شامل ہیں، انہوں نے ووٹ دیا ہے۔ اب یہ ان کو تردید کرنا بھی نہیں آ رہی، شاید پتہ نہیں آزاد ایسے مفت میں کیسے ووٹ دیتے ہیں۔ آزاد سینیٹرز کا پارلیمنٹ کور کرنے والے صحافیوں کو، سیاستدانوں کو، پوری دنیا کو پتہ ہوتا ہے کہ آزاد سینیٹرز نے یا آزاد ارکان نے فیصلہ کس کے کہنے پہ کرنا ہوتا ہے، وہ کس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ انہوں نے تو یا پیسے لے کر کام کا ووٹ دینا ہوتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر دینا ہوتا ہے، تو آپ کو ایسے فری فنڈ میں ایسے کیسے ووٹ دے دیا؟ تو یہ بڑا عجیب سا انہوں نے نکتہ اٹھایا ہے آزاد سینیٹرز کے حوالے سے۔ اگر نون لیگ کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر چاہیے تھا تو وہ ایک بار بلاول بھٹو سے یہ عہدہ مانگتے، وہ خوشی سے دے دیتے۔ یار یہ کیسا سوال ہے کہ بلاول بھٹو سے مانگ لیتے؟ بھائی بلاول بھٹو کے پارٹی نے، پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف نے شاہد خاقان عباسی کے گھر میں کمیٹی جو پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں بنی تھی، اس کمیٹی کے پہلے ہی اجلاس میں راجہ پرویز اشرف اوکے کر کے آئے ہیں کہ یہ نون لیگ کو عہدہ دیا جائے گا۔ چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی، ڈپٹی چیئرمین سینٹ جے یو آئی اور اپوزیشن لیڈر نون لیگ، اور میاں افتخار جو ترجمان ہیں پی ڈی ایم کے اور اے این پی کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے بیان جاری کیا، انہوں نے پریس ریلیز جاری کیا تھا کہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ نون لیگ کو دینے کا فیصلہ ہوا ہے۔ دعائے خیر بھی میاں افتخار نے کرائی۔ پھر راجہ پرویز اشرف نے کچھ دن پہلے بیان خود جاری کیا ہے، وہ بھی میرے پاس پڑا ہے۔ اس میں راجہ پرویز اشرف مان رہے ہیں کہ جی میں طے کر کے آیا تھا کہ نون لیگ کو یہ عہدہ دیا جائے گا، تو دوبارہ کیا مانگے؟ اور پھر عجیب سی بات ہے۔ اچھا، پھر کہہ رہے ہیں کہ جی پی پی نے سینٹ میں اکثریتی جماعت ہونے کی حیثیت میں اپنا اپوزیشن لیڈر منتخب کرایا، یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ تو اکثریتی جماعت قومی اسمبلی میں نون لیگ تھی، تو وہاں پہ تو سینیٹر نون لیگ کا منتخب ہونا چاہیے تھا نا۔ آپ نے یوسف رضا گیلانی کس کھاتے میں منتخب کرایا نون لیگ کے ووٹوں سے؟ 81 ووٹ، ویسے تو 83 ممبران ہیں، 2 نہیں تھے شاید، 81 ووٹ حسن اقبال نے کہا کہ نون لیگ کے پڑے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہضم نہیں ہو رہی نون لیگ سے یوسف رضا گیلانی کی جیت جو ہے۔ بھائی کیسے ہضم نہیں ہو رہی؟ نون لیگ کیسے خوش نہیں ہے؟ اگر ہضم نہ ہوتی نون لیگ سے، نون لیگ خوش نہ ہوتی، تو آپ کو 81 ووٹ دے کر یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنواتے۔
آپ کو انہوں نے ووٹ دیے ہیں، سینیٹر بنا کے دیا ہے، آپ الٹا چور کوٹوال کو ڈانٹے والا کام، ایک چوری دوسرا سینہ زوری، پتہ نہیں کیا. مجھے پیپلز پارٹی پہ ترس آ رہی ہے کہ یہ کب سے ایم کیو ایم والی سیاست شروع کی ہے. جو کہ کسی دور میں ایم کیو ایم کے لیے مشہور ہوتا تھا کہ بندہ بھی مار دیتے تھے، ماتم بھی خود کر دیتے تھے، شروع کر دیتے تھے. تو پیپلز پارٹی وہی کام کر رہی ہے، غلط فیصلے بھی کر رہی ہے، ظلم بھی کر رہی ہے، زیادتی بھی کر رہی ہے، اور ہائے گھوڑا بھی شروع کر دیتی ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی نے پھر آگے لکھ رہی ہیں چارج شیٹ میں، جی پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کے نام پر اتفاق کے لیے نون لیگ کی قیادت سے رابطہ بھی کیا تھا، جس کا اعتراف اسحاق ڈار نے کیا. بھئی رابطہ آپ نے بعد میں کیا، پہلے آپ کمٹمنٹ کر کے آئے تھے شاہد خاقان عباسی کے گھر میں نون لیگ کے ساتھ پی ڈی ایم کے اجلاس میں، اور اس کے بعد آپ مانگ رہے تھے. کیوں اس کے بعد دیں بھائی؟ جب آپ نے کمٹمنٹ کر دی، وعدہ کر دیا، فیصلہ کر دیا، آپ کو انہوں نے چیئرمین سینیٹ کا عہدہ دے دیا تھا، آپ کو سینیٹر منتخب کرا کے دیا یوسف رضا گیلانی کو، تو نون لیگ اور مزید کتنی آپ کے لیے قربانی دے؟ کیوں دے؟ کمٹمنٹ آپ نے کیوں کی ان کے ساتھ؟ تو یہ کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، اپنا نہیں دیکھ رہی پیپلز پارٹی کہ ہم نے کیا کیا ہے ان کے ساتھ. یہ الٹا کیس گلے ڈال رہی ہے نون لیگ کے اور پی ڈی ایم کے. اچھا، رانا ثناء اللہ پی پی سے معافی کا مطالبہ کرنے کی بجائے پنجاب سے پی ٹی آئی سے مل کر بلا مقابلہ سینیٹر منتخب کرانے پر معافی مانگے. کیوں معافی مانگے رانا ثناء اللہ؟ بھائی جس طرح سندھ میں آپ نے اپنے سینیٹرز مختلف جماعتوں سے مل کے کرائے، اسی طرح نون لیگ کا یہ حق تھا، کیونکہ آپ کے تو ٹوٹل 7 ممبران ہیں پنجاب میں، تو نون لیگ کے زیادہ ممبران ہیں، تو یہ نون لیگ کا رائٹ تھا کہ نون لیگ کس طرح اپنا سینیٹرز منتخب کراتی ہے. یہ تو طے نہیں ہوا تھا. طے یہ ہوا تھا کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے صرف ان نشستوں پر الیکشن لڑا جائے گا جہاں پہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کی نمائندگی ہے. پیپلز پارٹی کی پنجاب میں کم نمائندگی ہے، وہاں پہ ایک سینیٹر بھی پیپلز پارٹی کا نہیں آ سکتا تھا، وہاں پہ نون لیگ کا رائٹ تھا، دے دیا گیا تھا. وہاں پہ کوئی پی ڈی ایم کا امیدوار مشترکہ نہیں آنا تھا. سندھ میں پیپلز پارٹی کی اکثریت تھی، تو وہاں پہ نون لیگ یا باقی جماعتوں کی نہیں ہے، پی ڈی ایم کی جماعتوں کی. وہاں پہ پیپلز پارٹی کو یہ رائٹ دیا گیا کہ جس طرح بھی کرے اپنے سینیٹر منتخب کرائے. کے پی میں اور مرکز میں قومی اسمبلی میں جہاں پہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کی نمائندگی تھی، وہاں پہ انہوں نے پی ڈی ایم کے امیدوار کھڑے کیے، یوسف رضا گیلانی کو مرکز سے، اور پھر فرت اللہ بابر، مولانا عطا الرحمان اور نون لیگ کے اور اے این پی کے سینیٹرز کے امیدوار جو ہیں کے پی کے سے. وہاں پہ الزام، اچھا آخری الزام دیکھنا پیپلز پارٹی کا، کہ مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی کا سینیٹر جتوانے کے لیے پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار فرت اللہ بابر کو ہروا دیا. یہ پہلی دفعہ الزام سامنے آیا ہے شازیہ مری صاحبہ کا. یہ پہلے پیپلز پارٹی نے ایسا کوئی الزام نہیں لگایا کہ نون لیگ نے کوئی وہاں پہ فرت اللہ بابر کو ہرانے کی کوشش کی ہے. میں نے کم از کم نہیں سنا کہ پیپلز پارٹی نے یہ الزام لگایا، وہ پہلی دفعہ لگا رہی ہے. تو یہ الزام وہاں پہ تو پیپلز پارٹی پر بھی لگا ہوا ہے، اس کا پیپلز پارٹی اس کا بھی تو جواب دے دیتے اسی پریس ریلیز میں، یا کہیں کہ مولانا عطا الرحمان کو کتنے ووٹ دیے پیپلز پارٹی نے کے پی میں. مولانا عطا الرحمان کو 15 ووٹ پڑے ہیں، وہاں پہ 18 ووٹوں سے 18.5 یا 18-19 ووٹوں سے ایک سینیٹر منتخب ہوتا ہے کے پی میں. تو وہاں پہ مولانا عطا الرحمان کو 18 ووٹ تو ملنے چاہیے تھے نا، لیکن پیپلز پارٹی کے 6 ارکان ہیں، نون لیگ کے 7 ارکان ہیں، اے این پی کے میرا خیال ہے 12 ارکان ہیں، تو جماعت اسلامی کے 2-3 ارکان ہیں، تو جماعت اسلامی بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی. تو ان تمام ارکان میں سے جے یو آئی کے مولانا عطا الرحمان جو مولانا فضل الرحمان کے بھائی ہیں، ان کو ایک ووٹ بھی اضافی نہیں پڑا. جے یو آئی کے جو 15 ووٹ ہیں کے پی کے اسمبلی میں، وہی 15 ووٹ مولانا عطا الرحمان کو پڑے ہیں. تو پیپلز پارٹی وہاں پہ پیپلز پارٹی نے کیا کردار ادا کیا وہ بھی تو بتائیں نا. یہ تو سوال چلے، نون لیگ نے اگر فرت اللہ بابر کو ہرایا ہے تو یہ نون لیگ سے پوچھنا چاہیے، لیکن آپ بھی تو جواب دیں کہ آپ نے مولانا عطا الرحمان کو ہرانے کی کیوں کوشش کی. مولانا عطا الرحمان تو پوائنٹس پر جیتے ہیں نا، وہ تو ان کا لک تھا، نصیب تھا. اور اس دن مجھے پتہ ہے جس دن الیکشن ہو رہا تھا، اس دن مولانا عطا الرحمان اور جے یو آئی والوں کی کیا حالت تھی، کیا کیفیت تھی، جتنے پریشان تھے وہ کہ مولانا عطا الرحمان شاید ہار رہے ہیں.
تو یہ چارج شیٹ پیپلز پارٹی نے یہ بھی جاری کی ہے، لیکن چارج شیٹ پیپلز پارٹی کے خلاف بھی ان جماعتوں کی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں پہل کس نے کی ہے۔ پیپلز پارٹی نے پہلے کمٹمنٹ توڑی اور نون لیگ کے ساتھ اور پی ڈی ایم کے ساتھ اپوزیشن لیڈر والی پہلے وعدہ کر کے آئے راجہ پرویز اشرف شاہد خاقان عباسی کے رہائش گاہ پر کہ یہ نون لیگ کو عہدہ دیا جائے گا۔ انہوں نے کمٹمنٹ توڑ کر پی ڈی ایم سے یہ عہدہ چھین لیا، نون لیگ سے چھین لیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا جی اپوزیشن لیڈر گیلانی ہوگا، اور گیلانی کو حکومت کے ووٹوں سے جتوا دیا۔ تو یہ کس نے؟ پی ڈی ایم نے، پی ڈی ایم کی جماعتوں نے، نون لیگ نے یہ کام خراب کیا یا غلط فیصلہ کیا یا نقصان پہنچایا اتحاد کو۔ اچھا، اس کے بعد یوسف رضا گیلانی نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے پرسوں میڈیا ٹاک میں کہہ دیا کہ جی انتخابی اصلاحات پر حکومت سے مکمل تعاون کریں گے۔ یہ پہلے یہ کس نے؟ پی ڈی ایم کو، پیپلز پارٹی نے نقصان پہنچایا یا نون لیگ نے پہنچایا یا جے یو آئی نے پہنچایا؟ اس کے بعد نوید قمر صاحب فوکل پرسن نامزد کر دیے گئے اسپیکر کی جانب سے کہ یہ انتخابی اصلاحات پہ۔ تو یہ پی ڈی ایم سے مشاورت ان میں پیپلز پارٹی نے نہیں کی، پیپلز پارٹی نے خلاف ورزیاں کی ہیں۔ اب الٹا کیس ڈال رہی ہیں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے گلے میں اور نون لیگ کے گلے میں۔ تو اب پیپلز پارٹی اور پھر ترجمان بن گئی ہے اے این پی کی بھی۔ یہ ترجمان تو ہے پیپلز پارٹی کی اطلاع سیکرٹری شازیہ مری صاحبہ، لیکن اے این پی کا بھی شاید اے این پی کے ساتھ رابطہ ہوا ہوگا، لیکن اصولاً تو اے این پی کے ترجمان کو یہ بیان اپنا جاری کرنا چاہیے، ان کو اپنا جاری کرنا چاہیے۔ انہوں نے دونوں کا مل کے بیان جاری کر دیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں بہرحال کہ پہلے چارج شیٹ کون بھیجتا ہے۔ سربراہی اجلاس میں پی ڈی ایم کی جماعتوں نے، 5 جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ مولانا کے ذریعے بھیجا جائے گا۔ اور دوسرا یہ سوال یہ بھی ہے بڑا امپارٹنٹ کہ شوکاز نوٹس ممبر کو دیا جاتا ہے، سربراہ کو نہیں دیا جاتا، نہ سیکرٹری جنرل کو دیا جاتا ہے۔ شاہد خاقان عباسی نون لیگ کے سیکرٹری جنرل ہیں اور مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں۔ یعنی شاہد خاقان عباسی نون لیگ کے ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ، لیکن پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، صدر ہیں۔ تو شوکاز نوٹس صدر اور سیکرٹری جاری کرتا ہے نا، یا ممبر جاری کرتا ہے اپنے سیکرٹری کو یا اپنے سربراہ کو؟ تو یہ عجیب ہے۔ سیکرٹری کا عہدہ نون لیگ کے پاس ہے، سربراہ کا عہدہ جے یو آئی کے پاس ہے۔ تو ممبران، پیپلز پارٹی تو ممبر بنی پی ڈی ایم کی، تو ممبر اپنے سربراہ کو یا سیکرٹری کو نوٹس کیسے؟ مطلب الٹا بھی گنگا جو ہے الٹی بہانا چاہ رہی ہے پیپلز پارٹی کہ ممبر سربراہ کو اور سیکرٹری کو نوٹس جاری کرے گا، شوکاز نوٹس، یا سیکرٹری اور صدر جو ہیں وہ ممبر کو جاری کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ اس پہ سوچ لیں کہ پیپلز پارٹی اپنے سربراہ کو اور سیکرٹری کو شوکاز نوٹس کرنا چاہ رہی ہے، اور پی ڈی ایم کی جماعتیں پیپلز پارٹی کو کرنا چاہ رہی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میرے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔